کے ساتھ جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی مقدس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ حضرات گرامی، آج 5ویں مجلس ہے۔ آج میری تقریر کا عنوان خلیفہ سوم اور خلیفہ چہارم حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ حضرات گرامی، خلفائے اربعہ میں سے 4 حالانکہ بے شمار صفات کے حامل تھے یہ لوگ، لیکن ہر ایک الگ الگ صفت سے ممتاز ہوئے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ ان کی ذات میں سخاوت کود کود کر بھری تھی، شجاعت کود کود کر بھری تھی، عدل و انصاف بھی مکمل طور پہ تھا، لیکن صدیق کی صداقت ممتاز ہو گئی، وہ صداقت سے مشہور ہو گئے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر صفت کے حامل تھے، لیکن عدالت میں ممتاز ہو گئے۔ عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ ہر صفت کے حامل، لیکن آپ سخاوت سے ممتاز ہو گئے۔ بولیے سبحان اللہ۔ مولا علی ہر صفت کے حامل، لیکن آپ شجاعت سے مشہور ہو گئے۔ آپ میری طرف دیکھیے، اب وہ ویڈیو کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، آپ وہ کرنے دیجیے ان کو، آپ ادھر سنیے۔ آپ بھی اسی کو دیکھیں گے تو موبائل دیکھیے، اصلی اوریجنل انسان کو بھول جائیے۔ ہم یہاں بیٹھے تو آپ کو نہیں دیکھ رہے، وہ آپ فوٹو میں دیکھ رہا ہے۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں، اور خلیفہ سوم آپ ہیں، آپ جامع قرآن بھی ہیں۔ قرآن پاک کو آپ نے جو صحیفے میں جمع کیا حضرت عثمان غنی کے طور پر ہوا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین کہلاتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ताजदार बरेली फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। यानी नबी नूर है और उनके जितनी औलाद है सबके सब नूर है। और हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ुन्नूर इसलिए कहा जाता है कि आप वो खुशनसीब बंदा है, आप वो खुशनसीब सहाबी हैं कि अल्लाह के रसूल की दो दो साहबजादियां आपके निकाह में आई। बोलिए, एक हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और एक हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये दोनों साहबजादियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्मान ज़ुन्नूरैन के निकाह में के बाद दिखे आई, और यही वजह है कि आप ज़ुन्नूरैन के नाम से मशहूर हुए। यानी दो नूर वाले, आपको नबी की बारगाह से दो नूर मिला, एक उम्मे कुलसूम की शक्ल में और एक रुकैया की शक्ल में, हजरत रुकैया की शक्ल में। तो इस एतबार से आप बड़े खुशनसीब हैं। लेकिन आप बड़े सखी थे, आप सखावत में मशहूर हुए। आपकी सखावत का ये आलम है कि दौरे रिसालत में एक शख्स जो अल्लाह के रसूल के सहाबी थे लेकिन बहुत गरीब थे, उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे पड़ोस में एक यहूदी रहता है और उसका एक फल का दरख्त है, खजूर का दरख्त है, लेकिन उनकी टहनियां जो है हमारे घर के आंगन की तरफ झुकी हुई है। वो दरख्त के खजूर जब गिरते हैं, हमारे बच्चे आंगन में खेलते हैं, ये उठाने जाते हैं लेकिन वो उठाने नहीं देते, बड़ी सख्ती के साथ जो है वो छीन लेते हैं और उठा लेते हैं। ये शिकायत जब किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी को बुलाया और कहा कि तुम इस दरख्त को इसके हाथ में बेच दो। अगर तुम इसके हाथ में बेच दोगे तो अल्लाह ताला तुमको आखिरत में इससे बेहतरीन दरख्त अता करेगा। उसने इनकार कर दिया। अल्लाह के रसूल ने इसरार किया लेकिन वो राजी ना हुआ। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन को जोश आ गया, कहा कि सुनो, इसके बदले में तुम जो चाहो वो ले लो हमसे, लेकिन ये दरख्त इस गरीब सहाबी के हवाले कर दो। वो यहूदी बड़ा चालाक था, बड़ा मक्कार था। कहा कि ठीक है उस्मान ज़ुन्नूरैन, अगर तुम इस दरख्त को लेना चाहते हो, खरीद कर उस शख्स को देना चाहते हो, तो तुम्हारा फला बाग है खजूर का, वो मेरे हवाले कर दो, इसके बदले में तो मैं ये दरख्त तुम्हें दे दूंगा। उस्मान ज़ुन्नूरैन की सखावत देखिए, कोई होता तो ये कहता, अरे ये कैसे हो सकता है, एक दरख्त के बदले में तुमको एक बागीचा दे दूं, एक दरख्त के बदले में पूरा बाग तुम्हें दे दूं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उस्मान ज़ुन्नूरैन ने एक गरीब मोमिन भाई की खातिर क्या किया, कहा कि ये दरख्त के इस दरख्त के बदले में अगर तुम मेरा बाग चाहते हो तो मैं तुमको बाग दे देता हूँ, लेकिन ये दरख्त तुम जो है इस गरीब सहाबी को दे दो। अरे बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि खा पी के नहीं आए हैं। अरे जोश ईमानी तो लिखा ही, वो तो 3 दिन के भूखे प्यासे से इमाम हुसैन करबला के मैदान में, हाँ, वो अपनी गर्दन कटवा दी और आप सुभान अल्लाह नहीं बोल सकते। आखिर में जब दुआ होगी तो यही सुभान अल्लाह बख्शेंगे तो आपके खानदान के मरहूमीन की भी बख्शिश हो जाएगी, आपको भी सेहत मिल जाएगी। जो पंखे के नीचे बैठे हैं वो भी सुभान अल्लाह बोलेंगे तो पंखा बंद करा देंगे। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात गिरामी, सखावत में मुमताज ज़माना, सखावत में आपकी सखावत इतनी मशहूर हुई कि कयामत तक के लोग जो है याद रखने पे मजबूर हो जाएंगे कि रसूल पाक के जो खलीफा सौम थे उस्मान ज़ुन्नूरैन थे, रसूलुल्लाह के दामाद थे, वो अपनी सखावत में बड़े मुमताज थे। उन्होंने बड़ी दरियादिली से इस्लाम की खिदमत किया। एक शख्स अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मेरी जवान बेटियां है और उसकी शादी के लिए मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है, आप उसका इंतजाम करा दें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जाओ तुम उस्मान गनी के घर, वो तुम्हारी मदद करेंगे।
ان سے کہنا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بھیجا ہے۔ جب وہ شخص آتا ہے تو حضرت عثمان غنی ایک غلام کو ڈانٹتے ہیں۔ کیا ڈانٹتے ہیں؟ کہ انہوں نے رات کو چراغ کی لو کو تھوڑا زیادہ تیز کر دیا تھا۔ کہا کہ تم نے چراغ کی لو کو رات میں زیادہ کر دیا، کیا تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ کتنا تیل زیادہ خرچ ہو گیا؟ وہ شخص آیا اور گھبرا کر واپس چلا گیا۔ کہا بھائی جس آدمی کا یہ عالم ہو کہ چراغ کی لو تیز ہونے پر اپنے غلام کو ڈانٹ رہا ہو، وہ ہماری کیا مدد کرے گا اور ہماری بیٹی کی شادی کیا ہوگی؟ واپس چلا گیا۔ پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا، کام بنا؟ کہ یا رسول اللہ کام نہیں بنا۔ میں گیا تو وہ ایک غلام کو چھوٹی سی چیز کے لیے ڈانٹ رہے تھے۔ کہ کیا کہ چراغ کی لو کو زیادہ کر دیا تھا اس لیے اس کو ڈانٹ رہے تھے۔ میں گھبرا کے واپس آ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اسی کے یہاں جاؤ۔ بولو سبحان اللہ۔ تو انہی کے گھر جاؤ۔ جب انہی کے گھر گیا تو آپ کی دوسرے غلام کو ڈانٹ رہے تھے۔ تم نے ایک چٹکی بھر نمک گرا دیا۔ چٹکی بھر نمک کے لیے غلام پر برس رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے۔ اب اس کی ہوا تو اور خراب ہو گئی کہ یا اللہ اس وقت آیا تو چراغ کی لو تیز ہو گئی تھی تو ڈانٹ رہے تھے، ابھی نمک چٹکی بھر گر گیا تو اس کے لیے ڈانٹ رہے۔ پھر واپس چلا گیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کام بنا؟ کہ یا رسول اللہ نہیں بنا۔ پھر جاؤ۔ جب تیسری بار آئے تو حضرت عثمان ذوالنورین چونکہ دونوں بار ان کو دیکھے تھے لیکن توجہ نہیں دیے تھے، تیسری بار گئے تو بلائے قریب میں۔ کہا میاں کیا بات ہے، تم دو بار آئے اور واپس چلے گئے؟ کہا کہ حضور مجھے میرے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا، میری جوان بیٹیاں ہے، ان کی شادی کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، کاش اگر اس کا انتظام کر دیتے۔ میں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ عثمان ذوالنورین کی بارگاہ میں۔ میں آیا تو پہلی بار آپ جو ہے غلام کو ڈانٹ رہے تھے کہ چراغ کی لو تیز کر دیا، اور دوسری بار ڈانٹ رہے تھے کہ نمک کی چٹکی بھر نمک گرا دیا، اس لیے میں گھر سے واپس چلا گیا کہ یہ آدمی میری کیا خدمت کرے گا یا کیا مدد کرے گا۔ حضرت عثمان ذوالنورین نے مسکراتے ہوئے فرمایا ہم نہیں جانتے کہ اسلام میں فضول خرچی منع ہے، کہ جس چراغ کی لو سے تھوڑے سے لو سے کام چل سکتا ہے تو زیادہ کر کے فضول خرچی کی ضرورت کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو چٹکی بھر نمک گرا دیا یہ بھی فضول خرچی ہے اور سامان کو ضائع کرنا ہے۔ میں اس لیے ڈانٹ رہا تھا کہ اسلام اس قسم کی ضائع کرنے کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ اب بتاؤ تمہارا مدعا کیا ہے؟ کہا کہ حضور مجھے اپنی بیٹیوں کی شادی کرانا ہے۔ کہا لے جاؤ یہ 50 اونٹوں پر سامان لگا ہوا ہے، یہ 50 اونٹ بھی تمہارے اور اس پر لگا ہوا سامان بھی تمہارا۔ یہ عثمان ذوالنورین کا مقام ہے، ان کی سخاوت ہے۔ کہا یہ 50 اونٹوں پر لگا ہوا مال اور یہ 50 اونٹ تمہارے ہیں، جاؤ لے جاؤ خوش خوش اپنی بیٹیوں کی شادی کراؤ۔ یہ سخاوت ہے عثمان ذوالنورین۔ اور آج اگر کوئی فقیر آ جائے، کوئی آدمی آ جائے بیٹی کی شادی کی مدد کے لیے 10 روپے نکال کے دیتے ہیں، ہے نا، اور وہ بھی بند مٹھی میں پھٹا ہوا نوٹ دے دیتے۔ بھائی امام صاحب کو کیا مقرر صاحب کو حاکم صاحب پھٹا ہوا نوٹ دے دیتے۔ اب بیچارہ مولانا صاحب گئے چائے پینے کے لیے پھٹا ہوا نوٹ گئے کہ تو پھٹا ہوا نا رات کے مسافر میں آیا، تو ایسا مت کرو بھائی، جو کہیں نہیں چلے وہ لا کے مولانا کے پاس مت چلا کرو۔ ہاں جو پیسہ نہیں چلتا ہے کہیں وہ مسجد کے ڈبے میں ڈالے گا، جو کہیں نہیں چلتا ہے وہ مولانا کو مسافر میں دے گا۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بڑا اونچا ہے مسلمانوں۔ ایک بار عرب میں قحط شادی پڑی، مدینہ شریف کا بچہ پیاس سے تڑپنے لگے، کھانے پینے کو محتاج ہو گئے۔ اتنے میں پورے مدینے میں جو ہے شہرا ہوا، چرچا ہوا، حضرت صدیق اکبر کا زمانہ ہے، قحط شادی کا دور دورہ ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں، لوگ آ کر بھیڑ لگا دیے امیر المومنین کے پاس کہ حضور ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔
صدیق اکبر نے فرمایا کہ دیکھو گھبراؤ نہیں، آج شام تک انشاءاللہ عثمان غنی کا گلے کا قافلہ آ جائے گا اور پھر جو ہے مدینے میں غلہ آ جائے گا تو عام طور سے تم کو بانٹا جائے گا۔ لوگ خوش ہو گئے کہ چلو شام تک آنے والا ہے، اور جب شام کے وقت حضرت عثمان غنی کا قافلہ آیا مال سے لدا ہوا، ایک روایت کہا کہ 1100 اونٹوں پر جو ہے مال لگ کر آیا اور پورا مدینہ خوش ہو گیا، پورا مدینہ خوش ہو گیا۔ اب مدینے کے تاجر بھی آ گئے کہ بھائی جب ہول سیل کا مال آتا ہے تو چھوٹے چھوٹے دکاندار جاتے ہیں خریدنے کے لیے، وہ ان سے لا کر پھر مارکیٹ میں بیچتے ہیں۔ یہ لوگ پہنچ گئے تو حضرت عثمان ذو النورین نے فرمایا کہ تم مال لینے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ تو کتنا منافع دو گے؟ کہ 1 درہم پر 2 درہم کا منافع لے لیجیے، ہے کہ نہیں؟ کہ 2 درہم برابر ہم دیتے خریدتے ہیں، ہم پھر یہ مارکیٹ میں بیچیں گے۔ یہ تجارت ہے، یہ سود مت سمجھیے گا، سمجھے کہ نہیں؟ یہ مال تجارت ہے، خریدتے ہیں۔ آپ خرید کے لاتے ہو 100 روپے میں، وہ خرید کے لائے، یہ 100 روپے میں آپ اس سے خریدتے ہو، 200 روپے میں آپ بیچتے ہو 250 روپے میں۔ یہ مال تجارت ہے اور یہ جائز طریقہ ہے۔ تو بہرحال عثمان ذو النورین نے کہا کہ مجھے کتنا دو گے؟ کہا 2 درہم لے لیجیے۔ کہا نہیں، ہم کو اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، 1 درہم پہ 4 درہم زیادہ لے لیجیے۔ کہا نہیں، ہم کو اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ تاجر تعجب یہ کہا کہ حضور ہم سے پہلے تو آپ کے پاس کوئی تاجر آیا ہی نہیں مدینے کا، اور ہم سے بڑھ کر کوئی منافع دے ہی نہیں سکتا، پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ ملتا ہے، تو 1 درہم پر 5 درہم لے لیجیے۔ کہا نہیں، ہم کو اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ کہا کوئی آیا نہیں تو کون دے گا آپ کو؟ حضرت عثمان ذو النورین فرماتے ہیں کہ میرا پروردگار مجھے 1 درہم پر 10 درہم دیتا ہے، اس لیے کہ اس امت کے لیے وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے 1 نیکی کیا اس سے اس کو 10 گنا اجر ملتا ہے۔ عثمان غنی نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا اور صدیق اکبر کے سامنے اعلان کیا کہ دیکھیے میں یہ پورے کا پورا مال راہ خدا میں دیتا ہوں، اللہ مجھے اس کا 10 گنا اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ ارے وہ میرا نعرہ والا دوست کدھر چلا گیا بھائی؟ آج غائب ہے؟ ہاں بریانی بنا رہا۔ اچھا، بریانی بن رہی ہے، تو آپ لوگ بریانی کا فائدہ اٹھانے کے لیے تو کوئی نعرہ لگاؤ۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، ہاتھوں کو فضا میں بلند کیجیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اہل سنت، مسلک اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ حضرت عثمان ذو النورین کی صحابت تھی کہ انہوں نے کہا کہ میرا پروردگار مجھے 10 گنا دے گا، اس لیے وہ 10 گنا اجر لینے کے لیے سارے کا سارا مال راہ خدا میں دے دیا۔ یہ ان کی صحابت تھی۔ حضرات گرامی، آپ کی صحابت، آپ کی شہادت ہوئی، مصر کے بلوائیوں نے آپ پہ حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا، اور پھر آپ دار خانی کو کوچ کر گئے۔ یہ خلیفہ صاحب حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات گرامی تھی۔ اب آئیے مولا علی مشکل کشا، یہ کون ہے؟ یہ بھی داماد پیغمبر ہے، یہ بھی اللہ کے رسول کے چہیتے داماد ہے۔ جو سب سے چھوٹی بیٹی ہوتی ہے وہ بڑی چہیتی ہوتی باپ کی، اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے باپ کی چہیتی بیٹی تھی، اللہ کے رسول کی پیاری بیٹی تھی، اور اس نے اپنی اس بیٹی کو مولا علی مشکل کشا کے ہاتھوں میں دیا۔ مولا علی مشکل کشا کون؟ آپ کے ایمان کا یہ حال ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر نے ایمان لایا، اور عورتوں میں سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایمان لایا، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے ایمان لایا، اور 9 عمر لڑکوں میں سب سے پہلے جو اسلام قبول کیا وہ مولا علی کی ذات ہے۔ مولا علی کی ذات ہے۔ سارا عالم مخالف تھا رسول پاک کا، لیکن مولا علی لڑکھڑاتے ہوئے ٹانگوں پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہے، اگرچہ میں کمزور ہوں، میں چھوٹا ہوں، لیکن میں محمد عربی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ مولا علی کی ذات گرامی ہے۔ حضرات گرامی، مولا علی کی ذات کوئی محتاج تعارف نہیں،
وہ متعارف ہے، ہر کوئی جانتے ہیں کہ مولا علی کیا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، بولو سبحان اللہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سوچئے ذرا، رسول پاک اپنے آپ کو علم کا شہر کہتے ہیں اور مولا علی کو علم کا اس شہر کا دروازہ کہتے ہیں، تو مولا علی کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ یا رک کے ایک بات کہوں گا کہ مولا علی تو علم کے پہاڑ تھے، لیکن آپ مشہور و معروف ہو گئے شجاعت سے۔ پہلے علمی پہلو کو بیان کر دوں کہ علمی پہلو میں آپ کو باب علم کا شہر علم کا باب کہا گیا، دروازہ کہا گیا۔ یہ دروازہ کیا ہے؟ میں کہوں گا کہ حالانکہ مولا علی طاقت و قوت کے بھی مالک تھے، مولا علی دولت بھی رکھتے تھے، تو اللہ کے رسول نے یہ کیوں نہیں فرمایا انا مدینۃ الدولت و علی بابھا، میں دولت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ رسول پاک نے یہ کیوں نہیں فرمایا انا مدینۃ القوت و علی بابھا، میں قوت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے؟ نہیں، رسول فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ بات صاف اور سیدھی ہے، ایک انسان اپنی دولت کو راہ خدا میں خرچ کر کے اپنے کو جنت کا مستحق بنا سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک آدمی میدان جہاد میں جہاد کر کے اپنے کو جنت کا مستحق بنا سکتا ہے، اسی طریقے سے اور طاقت و قوت کے شہر بھی ہیں، مولا علی کے پاس طاقت بھی ہے، آپ میدان جہاد میں بھی جاتے ہیں، لیکن آپ کو طاقت کا شہر یا طاقت کا دروازہ نہیں کہا جاتا ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ علم کا دروازہ کہا گیا، اس لیے کہ جو انسان دولت کو راہ خدا میں خرچ کرے گا وہ اپنے کو جنت کا مستحق بنائے گا۔ جو انسان طاقت کو میدان جہاد میں میدان کارزار میں لا کر اعلان کلمت الحق کے لیے لڑے گا، اسلام کے علم کو بلند کرے گا، وہ اپنے کو جنت کا مستحق بنائے گا۔ لیکن علم ایک ایسی دولت ہے، یہ علم ایک ایسی دولت ہے کہ جس کے بل بوتے پر انسان اپنے کو بھی جنت کا مستحق بنائے گا اور بہت سے لوگوں کی سفارش کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت سے لوگوں کی سفارش کر کے جنت میں داخل کرے گا، سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے علم کا دروازہ مولا علی کو کہا گیا۔ حضرات گرامی، مولا علی کی ذات محتاج تعارف نہیں، آپ کی پیدائش خانہ کعبہ میں اور مسجد میں آپ کی شہادت ہوئی، خانہ کعبہ میں پیدائش ہوئی، بسیرا میسر نسوری شہادت بمسجد ولادت بکعبہ ولادت و مسجد شہادت، کسی کو یہ شہادت جو ہے نصیب نہ ہوئی کہ جو مسجد میں جو کعبہ میں پیدا ہوا ہو اور مسجد میں شہادت پایا ہو۔ یہ مولا علی کی ذات ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا، اللہ نے یہ آپ کو عظمت عطا فرمائی کہ آپ کعبے میں پیدا ہوئے اور مسجد میں شہید ہوئے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ علم بڑی نفع بخش چیز ہے مسلمانوں، تھوڑی روشنی ڈال دو کہ علم کیا چیز ہے، علم کی عظمت کیا ہے۔ علم کون سا علم؟ علم وہ علم ہے جس میں حدیث و قرآن کی روشنی ہو۔ علم اسے کہتے ہیں جو ایک عالم دین کے اندر ہوا کرتا ہے۔ عالم کون؟ یہ مولانا شمیم صاحب عالم دین ہے، حالانکہ اور بھی مہمان آیا کرتے ہیں، لیکن یہ عالم دین مہمان آئے تو ان کو اتنی عزت ملی کہ منبر رسول پر خطاب کرنے کا موقع مل گیا۔ یہ علم ہے مسلمانوں، علم کی افضلیت ہے۔ اور یہ طلبہ جو آپ کے دارالعلوم نوریہ فیض الغربا کے طلباء کی طلبہ یہاں بیٹھے ہیں، یہ اگر کچھ کرتے ہیں تو اس کو یہ سمجھ سمجھو کہ اس کو استاد نے کیا پڑھایا، بچپنا سب کا ہوتا ہے۔ یہ تو چھوٹے بچے ہیں، محلے کے بچوں کو دیکھیے، بڑے بڑے بچے، جوان بچے موبائل لے کر راستے پہ گھوم رہے ہیں، تو بچے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ بچے ہیں کہ آپ کا بچہ اگر موبائل لے کے چلتا ہے تو ان کے راستے میں فرشتے اپنے پر نہیں بچھاتے، لیکن دارالعلوم فیض الغربا کا طالب علم اگر راستے پہ چلتا ہے تو فرشتے ان کی خوشنودی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، ان کی خوشنودی کے لیے
फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं। ये वो तलबा है मुसलमानों, आपका बच्चा अगर गुजरे कब्रिस्तान से तो कुछ होने वाला नहीं है। वो अगर कब्रिस्तान जाएगा, फातिहा पढ़ेगा, तब भी आपको सवाब मिलेगा। वो अगर सूरत की तिलावत करेगा तो आपको सवाब मिलेगा। आपके नाम से इशाले सवाब करेगा तो आपको सवाब मिलेगा। लेकिन ये मुबारक बच्चे हैं जो मदरसे की तालीम हासिल करते हैं, दीनी तालीम पढ़ रहे हैं, ये कब्रिस्तान की तरफ से फातिहा न पढ़े, इशाले सवाब न करे, किसी के नाम से कुरान पढ़ के न बख्शे, सिर्फ उधर से गुजर जाए तो अल्लाह ताला उन कब्रिस्तान वालों के ऊपर से 40 दिन का अज़ाब उठा लिया करता है। अरे नारा तो लगाया हलवा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, कुरान, कुरान, इस्लाम का परचम ऊंचा रहेगा, इस्लाम का परचम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह बहुत उम्दा हज़रत। इल्म की खातिर मिसालें शमे ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। मुसलमानों, मौला अली को अल्लाह के रसूल ने इल्म का दरवाजा कहा, इल्म के शहर का दरवाजा कहा। इल्म की अहमियत तो है, लेकिन बताइए आप अपनी वरासत में क्या छोड़ते हैं? जमीन, जायदाद, बैंक बैलेंस, सोना, चांदी, जिसके लिए आपके बच्चे आपके बाद लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, फिर कोई मुंसिफ आके उसको अच्छी तरीके से तकसीम कर देता है और बंटवारा कर देता है। आपके लिए आप मर जाएंगे तो आपकी विरासत में क्या तकसीम होती है? दौलत, सर्वत, बैंक बैलेंस, ये दुनियावी चीज है। लेकिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इल्म के शहर है इस दुनिया से गए, इल्म का शहर जो दुनिया से चला गया, तो ऐसी सूरत में क्या हुआ जानते हैं? उनकी विरासत में दिरहम और दनानीर नहीं थे, उनकी विरासत में बैंक बैलेंस नहीं था, उनकी विरासत क्या है? इल्म है। अंबिया की विरासत इल्म है, मालो दौलत नहीं। लेकिन वजह क्या है कि अल्लाह के रसूल की विरासत अल्लाह ताला ने इल्म को क्यों रखा? दौलत क्यों नहीं रखा? सर्वत क्यों नहीं रखा? और दूसरी चीजें क्यों नहीं रखी? बैंक बैलेंस क्यों नहीं रखा? साफ और सीधी बात है कि आपके बाप जो आपको विरासत देकर जाता है वो पैसा खत्म होने वाला हो जाता है, ये जमीन बिक जाती है। एक वक्त ऐसा भी आता है कि अगर नसीब में न रहे वो बच्चा जिसका बाप उनको करोड़ों की प्रॉपर्टी देकर जाती है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, धीरे धीरे उनके रुखसात से रुखसत हो जाता है और दूसरा उसको खरीद देता है। लेकिन इल्म वो दौलत है जो वो बिकने से भी अगर किसी के पास तुम उसको पढ़ाते हो, तुमको नजराना मिलता है, तुमको जो वजीफा मिलता है, वो इल्म पढ़ाते हो, लेकिन वो इल्म जो है मिटने वाला नहीं है। इसकी मिसाल ये है कि एक चिराग जल रहा है, उस चिराग से आपने दूसरे चिराग को रोशन किया, वो भी जल गया, तीसरे को रोशन किया, वो भी जल गया, चौथे को रोशन किया, वो भी जल गया। लेकिन पहले चिराग की रोशनी में कोई कमी नहीं आई, वो क्योंकि तू चल रहा है। पता चला ऐसे ही इल्म का चिराग है, इल्म दीन का चिराग है। एक आलिम दीन मौलाना शमीम साहब जिन बच्चों को पढ़ाते हैं इनके इल्म में कोई कमी नहीं आती बल्कि ज्यादा ही होता चला जाता है। हाफिज मुसब्बिर साहब अपने तालिब इल्मों को पढ़ाते हैं, इनके इल्म में कोई कमी नहीं आती, लेकिन इनके इल्म से फैजान पाकर हजारों आलिम दीन बन जाते हैं, हाफिज कुरान बन जाते हैं, तालिए कुरान बन जाते हैं, लेकिन इनके इल्म में कोई कमी नहीं आती। इसीलिए अल्लाह के रसूल की विरासत में, नबी की विरासत में फिर हमें दनानीर नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि इनकी विरासत में इल्म होता है। इल्म वो चीज है जिसका कोई सवाल नहीं है। नारे तकबीर, या हुसैन, या हुसैन, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बहुत उम्दा हज़रत, बहुत उम्दा, अल्लाह माशाअल्लाह। ये तो 3 आदमी ही भाई इधर लाते हैं, नजराना पेश करते हैं, हाँ, और लोग नहीं है। नजराना पेश किया करो इसलिए कि हुसैन भी खुश होंगे, मौला अली भी खुश होंगे। कि इल्म की बात सुनकर और इल्म की अजमत को समझकर मेरे दीन के चाहने वालों ने आलिम दीन की खिदमत किया था, उनके हाथ से मुसाफा किया था। इसलिए मुसलमानों, इल्म बहुत बड़ी अजमत वाली चीज है। इल्म मिटने वाला नहीं है, सारी चीजें मिट जाएंगी,
اور ایک بات سن لیجیے، توجہ چاہوں گا، بڑے غور سے سنیے گا، ادھر ادھر اٹھیے گا نہیں، میری باتوں کو غور سے سنیے۔ علم کی عظمت بڑی چیز ہے۔ مولا علی کو علم کے شہر کا دروازہ اس لیے نہیں کہا گیا، رسول نے اپنے آپ کو علم کا شہر اس لیے نہیں کہا۔ آئیے دیکھیے، آپ اور ہم مر جائیں تو ہمارے لیے دعا کون کرتے ہیں؟ ہمارے مسجد کے امام صاحب کہ اللہ تعالیٰ پاک پروردگار فلاں صاحب کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کون کرتے ہیں؟ ہمارا بیٹا جاتا ہے قبرستان، کہتا مولا میرے باپ کے گناہوں کو بخش دے، ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے، ان کی جو ہے نیک کام کو قبول فرما لے، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم مر جاتے ہیں تو ہمارا بیٹا دعا کرتا ہے یا ہمارا جو ہے مسجد کا امام دعا کرتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ اگر پیر صاحب گھر پہ چلے آئے تو پیر صاحب سے آپ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ حضور میرے والد گرامی کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں، تو پیر صاحب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، مولا میرے فلاں مرید کو تو بخش دے، ان کے گناہوں کی بخشش کر دے، تو پیر صاحب دعا کرتے ہیں یا امام صاحب دعا کرتے ہیں یا گھر کا بیٹا دعا کرتا ہے یا گھر کی بیٹی دعا کرتی ہے یا بیوی اگر نیک اور صالح ہو وہ اپنے مرحوم شوہر کے لیے دعا کرتی ہے۔ لیکن آؤ علم دین کا حاصل کرنے والا جب علم دین حاصل کر لیتا ہے تو ان کے لیے تو لوگ دعا کرتے ہی ہیں، لوگ دعا کرتے ہیں، ان کے طلبہ دعا کرتے ہیں، ان کے شاگرد دعا کرتے ہیں، ان کے جو ہے اسٹوڈنٹس دعا کرتے ہیں، ان کے گاؤں کے مولانا لوگ دعا کرتے ہیں، ان کے خاندان والے دعا کرتے ہیں۔ یہی تک نہیں، حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عالم دین کی مغفرت کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، عالم دین کی مغفرت کے لیے چونکہ آپ نے سوراخ میں دعا کرتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ جانور جتنے حضرات الارض ہیں سبھی دعا کرتے کہ مولا اس عالم دین کی مغفرت فرما دے، اس عالم دین کی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی علماء دین کی عظمت یہ ہے، آج ہم امام صاحب کو اگر مسجد سے نماز پڑھ کے نکل گئے تو پھر ملاقات کے لیے نہیں جاتے، ٹھیک سے سلام بھی نہیں کرتے، ہمیں فرصت نہیں ملتی، لیکن مسلمانوں آؤ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، بولو سبحان اللہ۔ جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا، ادھر ادھر درود پاک پڑھیے ایک بار، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تو جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جس نے کسی عالم دین کی زیارت کی اللہ کے رسول فرماتے گویا اس نے میری زیارت کی، جس نے کسی عالم دین کے لیے سفر کیا گویا کہ اس نے مجھے ملنے کے لیے سفر کیا۔ تو یہ عالم دین کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے کسی دولت مند کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے کسی نیتا کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے کسی لیڈر کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، نہیں، جس نے کسی عالم دین کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ تو پتا چلا کہ علماء کا مقام اور علماء کی عظمت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ کسی اور کے وارث نہیں ہے، یہ وارث کسی اور کے نہیں ہے۔ مولانا معین الدین صاحب بیٹا کسی کے ہیں، مفتی عرفان صاحب بیٹا کسی کے ہیں، حافظ مصور صاحب بیٹا کسی کے ہیں، مولانا شمیم صاحب بیٹا کسی کے ہیں، لیکن ان کے باپ کا نام بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا وارث ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا وارث ہے۔ لیکن قسمت سے اگر مولانا معین الدین صاحب عالم دین بن گئے ہیں، حافظ مصور صاحب عالم دین بن گئے ہیں، مولانا شمیم صاحب عالم دین بن گئے ہیں، مفتی عرفان صاحب عالم دین بن گئے ہیں، تو ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ وارث نبی کا وارث ہے، یہ نبی کا وارث ہے، عالم دین نبی کا وارث ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جانتے ہیں دولت والے ختم ہو گئے، قارون کی دولت تھی نیست و نابود ہو گیا، پھٹ گئی اس کی وراثت۔ نمرود کی دولت تھی ختم ہو گئی، فرعون کی دولت تھی ختم ہو گئی، نبی کی وراثت اب بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گے۔ جب تک علماء دین اس دھرتی پہ باقی ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی، اور جس دن علماء اٹھا لیے جائیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا، تب جا کے قیامت آئے گی۔ اس لیے مسلمانوں علماء کی قدر کرو۔ مولا علی کو علم کے شہر کا دروازہ کہا گیا، اور
مولا علی کو علم کے شہر کا دروازہ، اور نبی نے اپنے آپ کو علم کا شہر کہا، علم کا شہر بتایا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ مولا علی کی ذات گرامی ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں، ایک ایسی روایت سناؤں جس میں عثمان ذوالنورین بھی داخل ہے اور مولا علی بھی داخل ہے۔ عثمان ذوالنورین بڑے مالدار تھے، سخی تھے، دولت مند تھے۔ اب وہیں پہ دوسرے داماد مولا علی مشکل کشا، ذرا کمزور تھے، کم دولت مند تھے، ہے کہ نہیں؟ اور جانتے ہیں ہمارا تو یہ حال ہے کہ جو داماد پیسہ والا ہوتا ہے اس کو زیادہ آؤ بھگت کرتے ہیں، ہاں؟ اور اگر کوئی داماد گاؤں میں رہتا ہے تو پہلا والا داماد آیا، دور سے آیا تو اسی کو بولا آ جائیے آپ بھی کھانا کھا لیجیے گا، ہے نا؟ یہ ہمارا حال ہے۔ لیکن آئیے، داماد پیغمبر عثمان ذوالنورین بھی ہے، مولا علی بھی ہے، لیکن دونوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، دونوں داماد کی خاطرداری۔ ایک بار حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا اور ان کے اصحاب کی دعوت دیا، بڑی شاندار دعوت تھی۔ رسول پاک اپنے کاشانے سے نکلے عثمان کے گھر جانے کے لیے، تو حضرت عثمان ان کے پیچھے رسول پاک کے قدموں کو گننے لگے۔ بولو سبحان اللہ۔ قدموں کو گننے لگے، ایک قدم، دو قدم، تین قدم، چار قدم، کاشانہ رسول سے عثمان کے گھر تک جتنے قدم ہوئے حضرت عثمان غنی نے اسے گن لیا۔ اور گننے کے بعد رسول پاک نے پوچھا کہ تم میرے قدموں کو کیوں گن رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے کاشانے سے میرے گھر تک آپ کے جتنے قدم پڑے، ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کروں۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ صحابت عثمانی ہے، کہتے ہیں آپ کے قدموں کے بدلے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کروں۔ لیکن ہوتا ایسا ہے کہ حضرت عثمان ذوالنورین نے سارے صحابہ کو بہترین کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد ایک ایک غلام رسول کے قدموں کے بدلے میں آزاد کیا۔ دوسرے بھی داماد تھے، مولا علی بھی داماد تھے، دل میں کچھ ٹھیس آئی، چہرہ لٹکائے ہوئے گھر میں گھسے تو خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے کہا میرے سردار آپ کے چہرے پہ اداسی کیوں ہے؟ توجہ چاہوں گا حضرت، آپ کے چہرے پہ اداسی کیوں؟ لا محالہ ایک شوہر دل کی بات تو بیوی کو بتاتا ہے۔ مولا علی آئے، آنے کے بعد کہنے لگے مجھے اداسی اس لیے کہ میرے بھائی عثمان نے اللہ کے رسول کی دعوت کیا، بہترین دعوت کیا، کہا کہ اور یہی تک نہیں بلکہ حضرت رسول پاک کے جتنے قدم کاشانہ رسول سے عثمان غنی کے گھر تک ہوا، ایک ایک قدم کے بدلے میں انہوں نے ایک ایک غلام آزاد کیا۔ خاتون جنت نے مولا علی کو دلاسا دیا، میرے شوہر نامدار اداس نہ ہو، آپ بھی جاؤ اللہ کے رسول کی دعوت کر دو۔ بولو سبحان اللہ، آپ بھی جاؤ اللہ کے رسول کی دعوت کر دو۔ مولا علی نے کہا فاطمہ انتظام کہاں سے ہوگا، ہمارے یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ کہا اللہ بہت بڑا ہے، تم جاؤ دعوت کر دو۔ اللہ کے رسول کو مولا علی مشکل کشا نے بھی دعوت کی، یا رسول اللہ ہمارے گھر میں دعوت ہے۔ اللہ کے رسول نے مسکراتے ہوئے دعوت قبول کیا اور صحابہ کو بھی کہا چلو علی کے گھر دعوت ہے۔ بولو سبحان اللہ، علی کے گھر دعوت ہے۔ اب جب پہنچے تو حضرت خاتون جنت میں ہانڈی کو دھو دھا کر چولہے پہ چڑھایا، مصلی بچھایا، مصلی بچھانے کے بعد خاتون جنت نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور اسی میں دعا کیا مولا تیری بندی فاطمہ نے تیرے پیارے حبیب کی دعوت کی، ہم کے صحابہ کی دعوت کی ہے، مولا تو اپنے بندی کی لاج رکھ لے، اپنے بندی کی لاج رکھ لے اور اس دیگچی کو تو کھانے سے بھر دے۔ اللہ اللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا سر سجدے سے اٹھاتی ہے اور اس کے بعد دعا سے فارغ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول مع صحابہ کے کاشانہ علی میں داخل ہوتے ہیں، علی کے گھر سب آ جاتے ہیں دعوت کے لیے اور اللہ کے رسول فرماتے کھانا لگایا جائے۔ مولا علی فاطمہ کے پاس آتے ہیں، ہانڈی اٹھاتے ہیں تو کھانا لبالب بھرا ہوا تھا، لبالب کھانا بھرا ہوا تھا، کھانے تقسیم ہوئے، سارے صحابہ کھائے مزے لے لے کر۔
اللہ کے رسول نے پوچھا میرے صحابیوں کھانا کیسا لگا؟ کہ یا رسول اللہ کھانا بڑا عمدہ تھا، کھانا بڑا عمدہ تھا، کہ ایسا کھانا کبھی تم نے کبھی کھایا؟ کہ یا اللہ یا رسول اللہ ایسا کھانا تو ایسا مزیدار کھانا ہم نے کبھی نہیں کھایا۔ کہ جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ مولا علی نے کہا، یہ رسول پاک نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کھانا اللہ نے فاطمہ کی دعا پر تمہارے لیے جنت سے بھیجا۔ تو حضرات گرامی یہ فضیلت کی حدیث ہے فضیلت کے باب میں کہ مولا علی کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور خاتون جنت کتنے مستجاب الدعوات ہے کہ انہوں نے دعا کیا اور اللہ نے اس کی دعا کی لاج رکھ لی۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی بات آئی، مولا علی کو ہمت پڑی کہ کھانا تو ہو گیا لیکن میرے بھائی عثمان نے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا۔ تو فاطمہ یہ تو ہو گیا لیکن ایسے یہ کیسے ہوگا؟ اتنے میں تائب صدرہ دربار رسول میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول سے عرض کرتے مولا عثمان ذوالنورین نے آپ کے کاسانے سے عثمان ذوالنورین کے کاسانے تک جتنے قدم ہوئے ایک ایک غلام آزاد کیا اور آپ کے گھر سے مولا علی کے گھر تک آپ کے جتنے قدم ہوئے ہر قدم کے بدلے جو ہے 1000 جنتی یا جہنمی کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ گرامی یہ ہے دونوں کا مقام، یہ ہے دونوں داماد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔